बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। आप लर्न अरबिक में राहत सलातों के साथ हैं। आपको बतलाता हूँ कि अगर आपको अरबी बोलनी नहीं आती और आप ज़ीरो लेवल की बच्चे हैं, ज़ीरो लेवल के हैं, तो इंशाअल्लाह आज का सबक ये पढ़कर आप बआसानी अरबी बोल सकते हैं। क्योंकि आज के सबक थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ज़ीरो से लेकर पूरे इस्म की अलामतें और इस्म जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा और सिखाऊंगा और उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जुड़े रहें आखिर वीडियो तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी ज़बान अगर हम सीखना चाहते हैं, किसी भी ज़बान के सीखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? किसी भी ज़बान के सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से इंग्लिश की कुछ ग्रामर होती है, उर्दू की कुछ ग्रामर होती है और किसी भी ज़बान की एक ग्रामर होती है, इसी तरीके से अरबिक ज़बान की भी ग्रामर होती है, जो मैंने आपको अब से पिछले सबक में ग्रामर अच्छी तरीके से बताई है और उनके ऊपर बाकायदा मश्क भी करवाई है। लेकिन आज के सबक में गुज़िश्ता तमाम अज़वाक को मैं जोड़कर आपको बतलाऊंगा और उसका एक खुलासा आपके हाथ में दूंगा, जिसके जरिए से आप बआसानी अरबिक बोल सकते हैं, अरबिक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये कुछ कह रहा है, और वो भी अरबिक ज़बान में। या तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले याद रखें कि हमारी ज़बान से जो भी तलफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होता है, हम उसे कहते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ कहते हैं जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ हो तो उसे कहते हैं हम लफ्ज़। लफ्ज़ जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ हो। लफ्ज जो भी हमारी जबान से तलफ़्फ़ुज़ हो। याद रखें, जो मैं आपको पढ़ाता हूं और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको किताबों में ढूंढेंगे तो जल्दी से आपको किताब में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि किताब में अगर मिलेगा तो किताब का तरीका अलग है और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, हटकर है। इसीलिए आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और थोड़ा समझते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलें। जी हाँ, जो भी हमारी ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होता है उसे कहते हैं हम लफ्ज़। अब जो ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होगा उसके कोई ना कोई तो माने होंगे, उसके कुछ ना कुछ तो माने होंगे या माने नहीं होंगे। तो ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ होने वाला जो लफ्ज़ होगा वो मानेदार होगा या मानेदार नहीं होगा। अगर मानेदार हो तो उसे कहते हैं हम मौजू। जी हाँ, अगर मानेदार लफ्ज हो तो उसे कहते हैं हम मौजू, और अगर मानेदार लफ्ज ना हो तो वो कहलाता है मुहम्मल। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मौजू मानेदार लफ्ज को कहते हैं। जैसे मैंने कहा रजुलुन, रजुलुन के माने आते हैं आदमी, इसका कोई माने हैं रजुलुन। रजुलुन मर्द, इसके माने आते हैं। तो ये हुआ एक मौजू जिसके मानेदार लफ्ज है। रजुलुन एक मौजू है जिसके एक माने हैं, और इमरातुन इमरातुन के माने आते हैं औरत के। इमरातुन एक लफ्ज है, मौजू है। क्यों है? इसलिए कि इसके एक माने हैं। मोहम्मद किसे कहते हैं? मोहम्मद कहते हैं उस लफ्ज को जिसके कोई माने ना हो। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कोई लफ्ज है जिसके कोई माने ना हो, जो माने ना हो। जी हाँ, ऐसे लफ्ज भी होते हैं जिनके कोई माने नहीं होते, उनको हम बोलते हैं
मुहम्मल। जैसे मैंने कहा चाय वाई, भाई चाय वाई लेकर आओ, तो इसमें एक हुआ लफ्ज चाय। चाय के माने हैं चाय यहाँ किसे कहते हैं कि जो दूध, पानी, अदरक और चीनी, चाय पत्ती के मुरक्कब से एक खाका तैयार हो, उसे हम चाय कहते हैं। अब वाय क्या चीज है भाई? वाय इसका कुछ भी मतलब नहीं, कुछ माने नहीं, तो इसे कहते हैं हम मुहम्मल, क्योंकि जो मानेदार लफ्ज होगा उसे कहते हैं मौजू, और जो मानेदार लफ्ज ना हो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। जैसे वाय। खाना वाना, पानी वानी बोलते थे है ना। या इसे देखें, जैसे रजुल लफ्ज है, हम इसे उल्टा करते हैं लजूरुन, गैर मानेदार लफ्ज है। क्यों? रजुलुन के तो माने हैं, लजूरुन के माने थोड़ी है कि आपने रजुलुन को उल्टा करा है। तो जिस लफ्ज के कोई माने ना हो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। अब एक चीज समझे, एक चीज तो हो गई लफ्ज, मानेदार लफ्ज को लफ्ज कहते हैं, जो भी इंसान के मुंह से तलफ्फुज हो उसे कहते हैं हम लफ्ज। लफ्ज दो तरीके का होता है, मानेदार हो या मानेदार ना हो। मानेदार होगा तो उसे कहते हैं हम मौजू, और अगर मानेदार नहीं है तो उसे कहते हैं हम मुहम्मल। मानेदार है तो मौजू, और मानेदार नहीं है तो उसे कहते हैं मुहम्मल। अब लफ्ज मौजू की दो किस्में होती हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, यानी जो मानेदार लफ्ज होता है उसकी दो किस्में होती हैं, जिसे कहते हैं मुफरद मुरक्कब। मुफरद मुरक्कब। लफ्ज मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद मुरक्कब। मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और मुरक्कब जो दो मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और मुरक्कब जो दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने। दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने। मुफरद को हम कलिमा भी कहते हैं। मुफरद का दूसरा नाम हुआ कलिमा, और मुरक्कब का दूसरा नाम हुआ कलाम। कलाम, जुमला। मुफरद का दूसरा नाम है कलिमा, और मुरक्कब का दूसरा नाम है कलाम और जुमला। एक तरीके की आपके मैं इसमें तमरीन भी करवा दूंगा, मश्क भी हो रही है आपकी, तो आप वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। मुफरद कहते हैं जो अकेला लफ्ज हो, और उसको हम कलिमा भी कहते हैं। मुरक्कब उसे कहते हैं जो दो या दो से जायद कलिमों से मिलकर बने, उसे हम कहते हैं मुरक्कब। अब आए, कलिमे की तीन किस्में होती हैं। कलिमे की तीन किस्में होती हैं। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़ैल। तीसरी किस्म आप बताएं क्या होती है? जी हाँ, तीसरी किस्म होती है हमारी हर्फ। इस्म, फ़ैल, हर्फ। अगर आपने इन तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया, इन तीनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप आसानी अरबिक बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस इनके बगैर बन ही नहीं सकता। किसी भी जुमले और सेंटेंस के बनाने के लिए इस्म, फ़ैल, हर्फ का होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर आपको इस्म, फ़ैल, हर्फ का पता होगा और इनकी अलामतों का पता होगा, तो आप बआसानी अरबिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस्म किसे कहते हैं,
اسم بولتے ہیں جس کے کوئی مستقل معنی ہو لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے میں کہوں میں خود راحت میں خود مستقل معنی ہوں، مجھ میں کوئی زمانہ نہیں ہے. آپ کوئی بھی نام یا کسی بھی جگہ جیسے مسجد، مندر، یہ سب ایک نام ہے، جگہ ہے. آپ انہیں جب بولتے ہیں یہ ان کے ایک مستقل معنی ہیں اور ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا، تو ہم بتاتے ہیں اسم بولتے ہیں جس کے مستقل معنی ہوں. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ نہ ہو. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے رجل، نساء، مسجد، بیت، دار، عمارت. یہ سب ہمارے اسم ہیں. رجل کے معنی آتے ہیں ہمارے نساء عورت، مسجد بیت گھر، دار گھر، اور عمارت معنی آتے ہیں عمارت کے. اب سمجھے فعل کہتے ہیں کہ جس کے مستقل معنی تو ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے. جس کے مستقل معنی ہو، اس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ بھی ہو. جس کے مستقل معنی ہو اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے بولتے ہیں ہم فعل. جیسے میں نے کہا ذهب، وہ گیا، ذهب راحت گیا. تو قرأت میں نے پڑھا، یا میں بولنے لگوں جلست میں بیٹھا. جلست میں بیٹھا. یہ ہیں کچھ فعل کی مثالیں. اور فعل میں جو فعل کے سینٹنس بنتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہیں. وہ میں انشاءاللہ آپ کو فعل کا ایک الگ چیپٹر پڑھاؤں گا، الگ چیپٹر. اس میں آپ کو فعل کی پوری گردانیں کر دکھاؤں گا. صرف صغیر ہوتی ہے ضرب یجب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب. الظرف منه مضرب والعارض منه مضرب ومضرب ومضرب وتفعيل مضربان ومضربان والجمع منه مضارب ومضارب وفعل تفضيل وفعل منه ضربا. یہ صرف صغیر ہیں. آخر تک بہت ہی مزہ آتا ہے انہیں پڑھنے میں. تو فعل کا جو چیپٹر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا. اس ویڈیو میں آپ کو پوری کی پوری زیرو سے لے کے اسم تک ساری نالج ہو جائے گی اور آپ اچھی طریقے سے اسم کا سینٹنس بنانا سیکھ جائیں گے. جڑے رہیں آخر ویڈیو تک، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں. سمجھے فعل جس کے مستقل معنی ہوں اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے. جیسے ذهب، قرأت، حفظت، جلست. حرف کسے کہتے ہیں سمجھے؟ حرف اسے کہتے ہیں جس کے کوئی مستقل معنی بھی نہ ہو، کوئی زمانہ بھی نہ ہو. حرف ہوتا ہے دوسروں کا محتاج. حرف کے لیے ضروری ہے کہ اسم فعل میں سے کوئی ایک ہو جو اسے اپنے ساتھ لگا کے چلے. اگر اسم فعل میں سے کوئی نہیں ہے تو حرف خالی اپنے کوئی سینٹنس، کوئی جملہ نہیں بنا سکتا. اس کی تعریف ہی یہ حرف جس کے کوئی معنی نہ ہو اور وہ دوسرے کا محتاج ہو. جی ہاں، حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور یہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. حرف جس کے کوئی مستقل معنی نہ ہو. جی ہاں، اسے بولتے ہیں ہم حرف. اب سمجھیں اسم کی علامات، کیونکہ یہ تو ہو گئی ان کی تعریف. اسم جس کے مستقل معنی ہو، کوئی زمانہ نہ پایا جائے.
فعل جس کے مستقل معنی ہو، کوئی زمانہ بھی پایا جائے، حرف جس کے کوئی مستقل معنی ہی نہ ہو۔ یہ تھی ان کی تعریف۔ اب سمجھے آپ اسم کی علامات کو۔ اسم کی علامتیں کیا کیا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ تو ہو گئی تعریف۔ میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں کہ آپ کو پہچان کیسے پتہ چلے گی، پہچان کیسا ہوگی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم کی بہت سی علامتیں ہیں، لیکن میں ان میں سے آپ کو جو خاص سی علامتیں ہیں جو عام طور پر پائی جاتی ہیں وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اسم کی علامات، اسم کی علامات، اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو آپ اس ویڈیو پر اگر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں، پورے آخر تک دیکھیں، کیونکہ جتنی بھی ویڈیو میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے ان سب کی خاص چیزیں، ان سب کا نچوڑ اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ان سب کو اس ویڈیو میں جوڑ رہا ہوں۔ جڑے رہیں آخر ویڈیو تک۔ اسم کی علامات، علامات کسے بولتے ہیں؟ علامات مطلب نشانی، نشانات، پہچان۔ اسم کی پہچان کرانے والی کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں، آپ کیسے کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ہاں اسم ہے، یہ سب چیزیں ان کو بولتے ہیں اسم کی علامات۔ جیسے ایک ہے اسم علم، آپ کو نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، نام یاد نہ کریں۔ اسم علم بولتے ہیں کسی خاص جگہ کا، کسی خاص چیز کا یا کسی شخص کا نام ہو اسے ہم بولتے ہیں اسم علم، یعنی کسی شخص کا، کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، چیز کا خاص نام ہو، کسی شخص، جگہ، چیز کا خاص نام ہو اسے بولتے ہیں، وہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے میں کہوں دیکھیں زید، زید ایک شخص ہے، یہ اس کا نام ہے، تو پتہ کیا چلا کہ ہاں زید جو ہے یہ ہمارا اسم ہے۔ اور میں نے کہا المکۃ المکرمہ، المکۃ المکرمہ، المکۃ المکرمہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو خاص ہے، ہاں ہر کوئی سمجھ جاتا ہے مکہ مکرمہ کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا کیا ہوا، اسم ہوا۔ اور ایک لے لو ہمارا جیسے القلم، القلم، قلم ایک چیز ہے، خاص چیز ہے جس کا نام قلم ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، تو یہ ہوئی ہماری اسم کی پہچان۔ اب پتہ چلا کوئی اگر نام ہے، چاہے کسی جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، وہ ہمارا اسم کہلاتا ہے، آپ اسے عربک میں اسم بولتے ہیں، یہ ہے اس کی پہچان۔ اور دوسری پہچان، اور کچھ بھی پہچان ہو سکتی ہے اسم کی، جی ہاں اسم کی اور پہچان بھی ہو سکتی ہے اور علامتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے اسم کی ایک علامت ہوتی ہے اسم جنس، جنس مطلب یعنی یہ چیز جنسی اعتبار سے کیا ہے، جنسی اعتبار سے یہ چیز مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی میل ہے یا فیمیل ہے، جینڈر کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے۔ اب اگر میل ہے تو بھی وہ اسم کہلائے گا اور فیمیل ہے تب بھی وہ اسم ہی کہلائے گا۔ جیسے میں کہوں رجل، رجل آدمی، یہ ایک میل ہوا تو یہ کیا ہوا ہمارا اسم۔ اور اب میں کہنے لگوں امرأۃ، امرأۃ کے معنی آتے ہیں عورت کے، تو پتہ کیا چلا عورت یہ جینڈر ہے جو کہ کیا ہے، فیمیل ہے۔ تو جو مرد ہو یا عورت ہو، یعنی مذکر اور مؤنث ہو جو لفظ،
تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے تو وہ پہچان اسم کی ہے. ہم ترنت پہچان لیں گے کہ ہاں بھائی یہ لفظ تو ہمارا اسم ہے. جیسے میں نے کہا امرأۃ عورت، تو یہ ہمارے کیا ہوگی جینڈر ہے جو کہ کیا ہے فیمیل ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ایک دم ہاں یہ تو اسم کی علامت ہے اور یہ تو اسم کی پہچان ہے. کیا اسم کی اور بھی پہچان ہو سکتی ہے؟ جی ہاں اسم کی اور بھی پہچان ہو سکتی ہے. اسم کی ایک پہچان ہوتی ہے اسم عدد، جسے کہتے ہیں ہم عدد کے اعتبار سے، مطلب واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے. واحد بولتے ہیں ایک کو، تسنیہ بولتے ہیں دو کو، جمع بولتے ہیں دو سے زائد، چاہے تین ہو کتنے بھی ہو وہ سب ہمارے جمع ہی بولے جاتے ہیں. اب اگر کوئی لفظ عدد کے اعتبار سے ہے، واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے ہے، تو وہ پہچان بھی ہماری کیا کی ہے؟ اسم کی پہچان ہے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے مسلمون، یہ لفظ ہمارا واحد ہے. مسلمون، مؤمنون، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایک اسم ہے، کیونکہ یہ واحد ہے، ایک پر دلالت کر رہا ہے. اور اگر ہم اس لفظ کو تسنیہ بنا دیں، میں کہنے لگوں مسلمانی، مسلمینی، اب یہ ہو گیا ہمارا تسنیہ. مسلمانی، مسلمینی، مؤمنانی، مؤمنینی، جاہلانی، جاہلینی. تو یہ ہوا دو مسلمان. پتہ چل جائے گا ہمیں اگر ہاں یہ تو بھائی تسنیہ ہے اور یہ اسم کی پہچان ہے. اور اب جمع جیسے مسلمون، جمع جیسے مسلمون، مسلمین، یہ ہوئی ہماری جمع. اب کیا بھائی تسنیہ اور جمع کی پہچان کی بھی کوئی چیز ہے؟ جی ہاں، تسنیہ اور جمع کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون زائد ہے، جسے ہم بولتے ہیں الف نون زائد تان، اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور نون زائد ہے تو اسے بولتے ہیں ہم تسنیہ. یا ساکن اور نون کسرے کے ساتھ ہے تو اسے بھی بولتے ہیں ہم تسنیہ. جیسے میں نے کہا مسلمانی، الف اور نون زائد تان ہے تو یہ ہوا تسنیہ. مسلمینی، یا ساکنہ اور نون کسرے کے ساتھ واقع ہے تو یہ ہوا ہمارا تسنیہ. اب جمع کی بھی کچھ پہچان ہے. جی ہاں، جمع کی بھی پہچان ہے. جمع کی پہچان یہ ہے کہ اسم کے آخر میں واو مضموم اور نون فتح کے ساتھ ہو تو اسے بولتے ہیں ہم جمع. جیسے میں نے کہا مسلمون، واو مضموم ہے، جس کا ماقبل کیا ہے؟ مضمون. واو ساکن اور نون مفتوح، واو ساکن اور نون مفتوح، مسلمون. جمع کی پہچان ہے کہ واو ساکن اور نون مفتوح ہو، جیسے میں نے کہا مسلمون. اور دوسری پہچان ہے یا ساکن اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین، مسلمین. بس اس میں جو ہے واو ساکن سے پہلے ضمہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے ہمارا کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا، جسے ہم حرف مدہ بھی بولتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہوئی جمع کی. اب اگر ہم کسی اسم کو واحد تسنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم معلوم ہو جائے گا بھائی یہ تو اسم ہے، یہ تو اسم کی پہچان ہے. اسم کی بہت ساری پہچان ہے. اتنی پہچان ہے کہ اگر آپ کو کہیں بھی اسم ٹکرائے گا تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا یہ تو اسم ہے، کیونکہ اتنی ساری علامتیں ہیں. آپ میں کوئی نہ کوئی تو علامت یاد رہے گی اور کسی نہ ایک علامت کو دیکھ کر آپ ایک دم پہچان جاؤ گے کہ ہاں یہ تو لفظ ہمارا اسم ہے. اسم کی ایک پہچان ہے ضمیر، جسے بولتے ہیں اسم ضمیر. تو اسم ضمیر وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو. میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ضمائر پڑھا دی تھی. ضمائر کدھر کہتے ہیں؟ ضمائر میں نے آپ کو باقاعدہ بتائی تھی. نحنو، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتو، انتما. یا میرا، نہ ہمارا، کا، کما، کم کی، کما، کلہ، ہو، ما، ہا، ما، ہننا.
اسی طریقے سے وہ الف واو یہ الف نا، یہ بہت طریقے کی ضمیر ہے جو میں نے آپ کو بتلائی تھی. اور باقاعدہ انشاءاللہ ضمائر کا جو ایک چیپٹر ہوگا کہاں پر کون سی ضمیر استعمال ہوگی وہ میں آپ کو پڑھا دوں گا. آپ بس اس میں ضمیر سمجھے، ضمیر اس میں ضمیر اسے بولتے ہیں جو کسی دوسری جگہ استعمال ہو. اگر کہیں پہ ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک دم پہچان ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ تو اسم کی پہچان ہے. میں نے پچھلے سبق میں جو آپ کو پڑھایا تھا وہ حدیث والا سبق مثال سے، اس میں ایک حدیث تھی، پہلی حدیث جو بخاری شریف کی تھی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ، اس میں ایک لفظ آیا قتالہ، قتالہ میں جو ہا ضمیر ہے جس میں نے نشان لگایا ہے اسے بولتے ہیں ہم ضمیر. جو قتالہ دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، دوسرے اسم یہاں پر کیا تھا؟ قتال المسلمی. یہاں پر لفظ آتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر کے مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے بھائی؟ کفر ہے. تو یہاں پر مسلم جو اسم ہے اس کی جگہ ہم نے دوسرا اسم استعمال کر دیا ہا ضمیر. ہمیں اتنا بڑا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس ایک چھوٹے سے لفظ نے ہمارا کام پورا کر دیا. ایک چھوٹے سے لفظ نے ہمارا کام پورا کر دیا. اسے بولتے ہیں اسم ضمیر، یعنی جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو، جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال ہو اسے بولتے ہیں ہم اسم ضمیر. اس میں اشارہ، یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے پڑھایا تھا، اس میں اشارہ وہ اسم جو کسی دوسرے کی طرف، کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف، کسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتائیں. جو کسی جگہ، شخص، چیز کی طرف اشارہ کرے. یہ ہمارا ہے ھذا ذالک اولئک وغیر ذالک. ضمیر ہماری ہوئی ہوا انت وغیر ذالک. ھذا ذالک، یہ ہمارے یہ جو ہیں لفظ جو ہیں یہ بھی ہمارے اسم ہی ہے جنہیں ہم بولتے ہیں اسم اشارہ، جو کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کر دیں. جیسے میں نے کہا ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ سبوۃ، یہ تختہ سیاہ ہے. ھذہ سبوۃ. اور ھذا کتاب، ھذہ جمیلۃ، کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا، کسی خاص چیز کا. تو جو بھی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں اسم اشارہ. یہ اسم اشارہ ہونا بھی ہمارے اسم کی علامت ہے. اسم کی علامتیں جیسے ہمارا ایک اور ہوتا ہے اسم موصول. اسم موصول میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے جملے کے بہت سی ہم جملے بناتے ہیں، ان کے کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہوتا ہے الذی، اللتی، ما موصولہ. جیسے مسم کا، تو یہ جو ما ہے یہ بھی ہمارا اسم موصول ہے. تو ہم اسے بولتے ہیں ہم کیا، یہ بھی ہمارے اسم کی علامتیں ہیں. اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے جوڑے. جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جوڑے اسے ہم بولتے ہیں اسم موصول. جیسے الذی اور تمہارا ہوا اللتی. اس میں موصول کے اوپر میں الگ سے ایک آپ کے لیے سبق بناؤں گا اور آپ کو اس کے اوپر مشق کرواؤں گا اور مثالیں بھی دوں گا. آپ ابھی اتنا سمجھے اس میں موصول جو جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملائیں. جیسے ہمارا ہوتا ہے الذی، اللتی، ما، من، بہت سے لفظ ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں اسم موصول. اور ایک ہمارا ہوتا ہے اسم مصدر. اسم مصدر بولتے ہیں جو کسی کام کا نام ہو. آپ نے جگہ کا، شخص کا اور ابھی تک چیز کا نام سنا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جو کسی کام کا نام ہو. اس میں علم اور اس میں مصدر میں فرق ہے. اس میں مصدر بولتے ہیں جو کسی کام کا نام ہو، جو کسی کام کا نام ہو.
جو کسی کام کا نام ہو، جیسے میں نے کہا نصر، مدد کرنا، فتح، کھلنا، جلوس، بیٹھنا. یہ ہمارے کیا ہے؟ یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ کام ہے. مدد کرنا، کھولنا، بیٹھنا، یہ نام کام نہیں، کام ہے کام. تو کام کا کیا ہے؟ نام ہے. تو اسے بولتے ہیں اس میں مصدر. اور اس میں صفت تو آپ جانتے ہیں جو کسی کی خوبی بیان کرے یا خامی بیان کرے، یا خامی بیان کرے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں حسن، طیب. یہ میں بس ابھی آپ کو اسم کی علامتیں بتا رہا ہوں، اسم کی پہچان بتا رہا ہوں کہ آپ اسم کی پہچان کیسے کیسے کر سکتے ہیں. اور ایک علامت جو یوں سمجھ میں آ جاتی ہے، سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین کا ہونا. تنوین کا آخر میں ہونا یہ ہماری اسم کی علامت ہے. تم نے اب تک دیکھو گے جیسے نصر، فتح، جلوس، ان سب کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گی یہ کیا ہے؟ ہمارا اسم ہے. حسن، طیب، یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ اسم ہے. تنوین کا آخر میں ہونا یہ بہت اچھی پہچان ہے. تنوین کا آخر میں ہونا، یہ سب مثالیں آ جائیں گی. رجل، نساء، اموات، جتنی بھی ماقبل میں جتنی مثالیں گزری ہیں وہ سب کیا آ جائیں گی؟ ہمارے اس سے جڑ جائیں گے. تنوین کا آخر میں ہونا. اور ایک ہوتے ہیں ہمارے گول تا کا آخر میں ہونا. گول تا بولتے ہیں اس والی تا کو. گول تا کا آخر میں ہونا یہ بھی ہماری کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے، اسم کی پہچان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ گول تا کا آخر میں ہونا یہ ہمارا مؤنث ہونے کی بھی پہچان ہے. کوئی لفظ اگر ہمارا مؤنث ہوگا تو اس کے آخر میں گول تا ضرور ہوگا، اور یہ ہمارے اس لفظ کے مؤنث ہونے کی پہچان ہے. اسم کی ایک علامت اور ایک پہچان یہ بھی ہے کہ معرف باللام ہونا، یعنی اسم جو ہے الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں معرفہ. جیسے القلم، یہ ہوا ہمارا معرف باللام جو الف لام کے ساتھ ہے. اور ہم قلم بھی بول سکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھنا، جہاں پر الف لام کا تم نے استعمال کر دیا تو وہاں تنوین کا استعمال نہیں ہوگا، اور جہاں تنوین کا استعمال ہوگا وہاں الف لام کا استعمال نہیں ہوگا. ان دونوں کے بیچ میں 36 کا آنکڑا ہے. اگر آخر میں تنوین ہوگی تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام ہوگی تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی. جڑے رہیں آپ آخر سبق تک. انشاءاللہ آپ کو پوری گرامر اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا، اور تمرین اچھی طریقے سے مشق کرنا بھی آپ کو بتلا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے اسم کی علامتوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں بتلاتا ہوں کہ مفرد وہ کلمہ ہے جو ایک پر دلالت کرے، اور مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے. اور مرکب کو ہم جملہ بھی بولتے ہیں، کلام بھی بولتے ہیں. مرکب کی پھر بنتی ہماری دو قسمیں، مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی شک رہے، یا یہ بات رہے کہ شاید کہ ابھی بات پوری ہوئی نہیں ہوئی. وہ کلام ناقص رہے، مکمل کلام نہ ہو پائے، اسے کہتے ہیں ہم مرکب ناقص. مرکب ناقص وہ مرکب جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے، اسے ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. اور مرکب تام، تام کے معنی آتے ہیں مکمل ہونا، یعنی کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی بھی شک نہ رہے کہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی، یہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے، بلکہ مکمل طور پر یہ سمجھ میں آ گئے کہ اس نے ہاں یہ کہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم مرکب تام. اب سمجھیں کہ کلمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب. لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد
لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب مفرد کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک پر دلالت کرے، جو ایک پر دلالت کرے، جسے ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنے، اسے ہم کہتے ہیں مرکب۔ اب پھر مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب ناقص اور دوسری ہو گئی ہماری مرکب تام۔ مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی بات معلوم نہ ہو۔ مرکب ناقص کی کیا ہی قسمیں ہوتی ہیں، میں تمہیں ایک دو قسم میں بتا دیتا ہوں، جیسے ہمارا ہوئی مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ میں آپ کو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے کچھ جملے بتاتا ہوں اور ان کی کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں۔ اب مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ جو دو اسموں سے مل کر بنے اور پہلا والا اسم دوسرے والے اسم کی طرف نسبت ہو، اور پہلے والے اسم کی دوسرے والے اسم کی طرف نسبت ہو، اسے ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے اور پہلے والے اسم کی دوسرے والے اسم کی طرف نسبت کی جائے۔ پہلے والے اسم کو ہم مضاف اور دوسرے والے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جس میں پہلے والے اسم کی نسبت دوسرے والے اسم کی طرف کی جائے، پہلے والے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی۔ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، جیسے غلام زید، زید کا غلام، اس میں ہمارا غلام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف، یعنی پہلے والے اسم کی دوسرے والے اسم کی طرف نسبت کی جائے۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی، تو غلام نہ ہی اس پر الف لام ہے اور نہ ہی اس پر تنوین کا داخل ہے۔ زیدن یہ ہوا ہمارا مضاف الیہ۔ میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں زیدن مضاف الیہ ہے جو کہ کیا ہے، ہمارا مجرور ہے۔ اور بھی دوسری مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا باب المدرستی، باب المدرستی کتاب التلمیذ، طالب علم کی کتاب، مدرسے کا دروازہ، اور اسی طریقے سے ہمارا ہوا غلاف الکتاب، کتاب کا کور۔ یہ کچھ مثالیں ہیں مضاف الیہ کی۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں جو مضاف الیہ کا ایک سبق تھا، اس میں آپ کو باقاعدہ
بہت کچھ مجھے 10 یا 15 میں نے آپ کو مثالیں دی تھی اور ان کے اوپر مشق بھی کروائی تھی. آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ ووکیبلری یاد کر سکتے ہیں. اپنی عربی کے کچھ سینٹینس، کچھ جملے اور کچھ میننگ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو بتلا رہا ہوں عربی کے سارے قواعد، جو ہمارا زیرو سے لے کر یعنی لفظ سے لے کر جملہ اسمیہ تک ہم ایک کیسا جملہ بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ کا ہم جملہ کیسے بنا سکتے ہیں. یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہوگی، تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. اسم سے متعلق جو بھی علامتیں ہیں، جیسے بھی ہمارا اسم کا جملہ بنتا ہے، جیسے ہمارا اسم کا سینٹنس بنتا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. جڑے رہیں آخر ویڈیو تک. دیکھیں کتاب التلمیذی، طالب علم کی کتاب. ہمارا کتاب ہوا مضاف، تلمیذی ہوا مضاف الیہ. پہلے والے اسم کی نسبت دوسرے والے اسم کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی کتاب کی نسبت تلمیذ کی طرف کی جا رہی ہے. ہمارا کتاب پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہے. التلمیذی کے نیچے ہمارا کسرہ ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. غلاف الکتابی، کتاب کا کور، یہ بھی وہی مثال ہے. اب بتاتا ہوں آگے مرکب توصیفی کے بارے میں. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی وہ مرکب ہے کہ جو دو اسموں سے مل کر بنے اور دوسرا والا اسم پہلے والے اسم کی خامی یا خوبی بیان کرے. فرق ہے دونوں میں، مضاف الیہ میں اور مرکب توصیفی میں تھوڑا فرق ہے. مضاف الیہ تو اسے کہتے ہیں کہ پہلا والا اسم دوسرے والے اسم کی نسبت ہو، مطلب پہلے والے اسم کی دوسرے والے اسم کی طرف نسبت ہو. جیسے میں نے کہا غلام زید، زید کا غلام، تو اس میں غلام کی نسبت ہے زید کی طرف، کیونکہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے. اسی طریقے سے کتاب التلمیذی، طالب علم کی کتاب، تو کتاب کی نسبت ہوئی التلمیذ کی طرف، یعنی معلوم ہوا کہ کتاب جو ہے طالب علم کی ہے، شاگرد کی ہے، تلمیذ کی ہے. فرق مرکب توصیفی میں یہ ہے، یہاں تو پہلا والا اسم کی نسبت ہوگی دوسرے والے کی طرف. مرکب توصیفی میں جو دوسرا والا اسم ہوتا ہے اور دوسرا والا اسم پہلے والے اسم کی خامی یا خوبی بیان کرتا ہے. جیسے میں کہوں غلام حسین، غلام حسین ہے، تو یہ حسین جو لفظ آیا ہے، اس حسین نے آ کر تعریف بیان کی ہے کس کی؟ غلام کی. تو معلوم ہوا کہ دوسرے والے اسم نے پہلے والے اسم کی خوبی بیان کی ہے. وہ خوبی کیا ہے کہ غلام حسین ہے، خوبصورت ہے. اسی طریقے سے کہنے لگوں غلام کاہل، غلام کاہل ہے. اس کے اندر دوسرا والا اسم جو ہمارا کاہل ہے، اس نے کمی بیان کی پہلے والے اسم کی جو کہ کیا ہے؟ ہمارا غلام ہے. یہ ہوئی آپ کے مرکب توصیفی کی مثالیں. اس کو تو مرکب توصیفی وہ مرکب ہے کہ جو دو اسموں سے مل کر بنے اور دوسرا والا اسم پہلے والے اسم کی خامی یا خوبی بیان کرے، اسے ہم بولتے ہیں مرکب توصیفی. اب دی غلام حسین، حسین غلام، یہ دونوں ہمارے مرکب توصیفی ہیں جو دو اسموں سے مل کر بنا ہے اور دوسرا والا اسم پہلے والے اسم کی خامی یا خوبی بیان کرے. تو حسین آ کر غلام کی کیا ہے؟ خوبی بیان کر رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. اور اسی طریقے سے وہ مدرس جدید، نئے استاد. اس میں جدید جو ہے ہمارا یہ دوسرا اسم ہے جو پہلے والے اسم کی خوبی بیان کر رہا ہے، اسے بولتے ہیں مرکب توصیفی. اسی طریقے سے درس سہل، آسان سبق، یہ بھی مرکب توصیفی کی مثال ہے. اللغت العربیہ، یہ بھی مرکب توصیفی کی مثال ہے. میں نے پچھلے سبق میں آپ کو مرکب توصیفی کا جو سبق پڑھایا تھا اس کے اندر مرکب توصیفی کی کچھ مثالیں دی تھی، کچھ سینٹینس بنا کر دکھائے تھے اور ان کے اوپر مشق بھی کروائی تھی. اگر آپ اپنی ووکیبلری میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی میننگ میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ پچھلی والی ویڈیو کو دیکھیں اور آپ زیادہ سے زیادہ مرکب توصیفی کی مثالوں پر مشق کریں اور ان کو یاد کریں.
اب ہمارا یہ تو ہو گیا مرکب ناقص کی بات. مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کے اندر کوئی شک نہ ہو, یہ نہ ہو کہ اس کو یہ لگے کہ یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی, کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے. تام کے معنی مکمل ہونا, مرکب تام جو بات مکمل ہو جائے. یہاں پر میں آپ کو مرکب توصیفی میں ایک بات اور بتا دوں کہ مرکب توصیفی کا یہ جو دوسرا والا اسم ہوتا ہے, یہ مرکب توصیفی دوسرے والے اسم سے بھی مل کر بن جاتا ہے, اور کبھی کبھی ہمارا ایک پورے جملے سے مل کر بھی مرکب توصیفی بن جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں ہیں, وہ میں آپ کو آگے پڑھا دوں گا, ابھی بس ان کو یاد رکھیں. اب مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. مرکب تام کی دو قسمیں ہیں, جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں کہ جو عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے. ترکیب میں ہم ان کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں, یہ ہے جملہ اسمیہ. اب میں آپ کو جملہ اسمیہ کے کچھ سینٹنس بنا کر دکھاتا ہوں, ان کے اوپر مشق کرواتا ہوں. آپ کو پوری گرامر لفظ سے لے کر جملہ اسمیہ تک بآسانی سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور جو رہ رہی ہے وہ آ جائے گی. اس کے بعد ایک الگ چیپٹر چلے گا جملہ فعلیہ کے اوپر, اس میں آپ کو فعل ماضی کی گردان وغیرہ یہ سب میں آپ کو کر دکھاؤں گا, اور آپ سے اس کے اوپر مشق بھی کرواؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ماضی کی گردان کریں, جیسے فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا. صرف صغیر وغیرہ بھی کرواؤں گا, جیسے نصر ینصر نصرا فهو ناصر, ونصر ینصر نصرا فهو منصور, الامر منه انصر, والنهي عنه لا تنصر, الظرف منه منصر, والعالة منه منصر, ومنصرة ومنصار, وتثنية ومنصران, ومنصران, والجمع منه مناصر ومناصير, وافعال التفضيل منه انصر, والمؤنث منه نصرا. آپ آخر تک جڑے رہیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, انشاءاللہ آپ کو بآسانی عربک سمجھ میں آ جائے گی. اب آئیے جملہ اسمیہ کی کچھ آپ کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں. تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے. ہم پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. اب مثال ہے جیسے الغلام حسین, غلام حسین ہے. مرکب توصیفی میں تو ہم نے یہ بات کہتے ہیں حسین غلام ہے یا نہیں ہے, یہ بات شک میں تھی, تو اس وجہ سے ہو گیا تھا ہمارا مرکب ناقص. اب ہم نے ایک بات پوری کہتے ہیں الغلام حسین, غلام حسین ہے, خوبصورت ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا ایک پورا جملہ جسے ہم کہتے ہیں مرکب تام. میں نے بتایا کہ مرکب تام وہ مرکب ہے جو عام طور پر اسم سے شروع ہوتا ہے. الغلام ہمارا اسم ہے, تو اسم سے شروع ہوا, ہم اسے کہیں گے الغلام کو مبتدا اور حسین کو خبر. مبتدا اور خبر سے مل کر ہمارا بنتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ. دوسری ہے المدرس جدید, نئے استاد ہیں, مطلب استاد نئے ہیں. یہ بھی ہماری ہوئی جملہ اسمیہ کی مثال, جس میں المدرس ہمارا مبتدا اور جدید ہماری بنے گی خبر. تیسری مثال ہے جیسے الدرس سہل, سبق آسان ہے. الدرس ہمارا مبتدا اور سہل بنے گی ہماری خبر. یہ بھی جملہ اسمیہ کی مثال ہے. میں نے آپ کو الحمدللہ باقاعدہ مضمون بنا کر, سینٹنس بنا کر بھی دکھائے تھے پچھلے سبق میں. والدین کے اوپر, فیملی کے اوپر, والد کے اوپر, والدہ کے اوپر اور عید کے اوپر میں نے آپ کو بہت سارے سینٹنس بنا کر دکھائے تھے. آپ ان سینٹنس کو یاد کر لیں, انہیں یاد کر لیں, محفوظ کر لیں, اور اس کے ذریعے بھی آپ بآسانی عربک بول سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی کہنے لگے بھائی اپنے والد یا والدہ کے بارے میں کچھ عربک میں بول کر دکھاؤ, اگر آپ نے وہ یاد کرے ہوں تو آپ بآسانی اپنے والد اور والدہ کے بارے میں عربک میں بول سکتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, آپ ان ویڈیو کو دیکھیں. یہ ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہے, لیکن اس میں نے آپ کو جملہ اسمیہ تک مکمل طور پر آپ کو گرامر سمجھا دی ہے, اور مثال بھی دے کر آپ کو سمجھایا ہے. جڑے رہیں,
چینل کے ساتھ آپ اس چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو سپورٹ اپنا بنائے رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ لرن عربک میں راحت سلاپور کے ساتھ ہیں اور یہ سبق بہت ہی اچھا ہونے والا ہے. جڑے رہیں آخر سبق تک اور اس کے بعد ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کسی بھی مضمون کو کیسے بدلیں. اگر ہمارا کوئی مضمون ہے، ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہمارا ایک مضمون تھا فیملی کے اوپر. عائلتن اسرتن کے معنی آتے ہیں فیملی کے. عائلتن اسرتن کے معنی آتے ہیں فیملی کے. اب ہم فیملی سے اس مضمون کو بدلیں گے پیرنٹس میں. تو ہمارا یہ ہو جائے گا پیرنٹس. پیرنٹس والدیہ. ہم اس میں جیسے ہمارا ہے عائلتی ہی قوتی و ضعفی و قلبی و حیاتی و موتی. اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. عائلتن کو کاٹ کر ہم کہہ سکتے ہیں والدیہ، میرے پیرنٹس. والدیہ ہی قوتی میری طاقت ہے، و ضعفی میری کمزوری ہے، و قلبی میرا دل میرے والدین ہیں، و حیاتی میری زندگی بھی میرے والدین ہیں، و موتی میری موت بھی میرے والدین ہیں. یعنی میں جیتا ہوں اپنے والدین کے لیے، مرتا ہوں اپنے والدین کے لیے، میرا دل دھڑکتا ہے میرے والدین کے لیے. العائلۃ تعنی یعنی والدیہ یعنی اللہ احد یترک فی الخلف او ینسی. العائلۃ کو ہٹا کر ہم کہہ سکتے ہیں والدیہ یعنی اللہ احد یترک فی الخلف او ینسی. والدین کے لیے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا، والدین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، والدین کو نہیں بلایا جا سکتا. اب اس جملے کو دیکھتے ہیں. علیک، اب اس والے جملے کو دیکھتے ہیں. علیک ان تدافع عن شرفک و عائلتک. آپ پر آپ کی عزت کی اور آپ کے خاندان کی عزت کی ذمہ داری ہے. اس کا دفاع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اسے کیسے بول سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے؟ علینا ان ندافع عن شرفک و والدیہ و والدنا. علینا ہم پر ان ندافع کی ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں شرفک اپنے عزت کی، ان والدیہ اور اپنے والدین کی عزت کی ہم کیا کریں؟ دفاع کریں. اگر کوئی ہمارے والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک لاسٹ جملہ ہے. عندما تأتی المشاکل، جب بھی پریشانی آتی ہے، فإن والدیک الذی یحفظ، تو آپ کے والدین ہی ہیں جو تحفظ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، وتدفع اور آپ کی جانب سے دفاع کرتے ہیں. جڑے رہیں اس طریقے کی ویڈیو کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے کوئی معنی نہ ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے بھی کوئی لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہو، جو معنی نہ ہو؟ جی ہاں، ایسے لفظ بھی ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو ہم بولتے ہیں محمل. جیسے میں نے کہا چائے وائے، بھائی چائے وائے لے کر آؤ، تو اس میں ایک ہوا لفظ چائے. چائے کے ایک معنی ہے چائے. ہاں کسے کہتے ہیں کہ جو دودھ، پانی، ادرک اور چینی، چائے پتی کے مرکب سے ایک خاکہ تیار ہو، اسے ہم چائے کہتے ہیں. اب وائے کیا چیز ہے بھائی؟ وائے اس کا کچھ بھی مطلب نہیں، کچھ معنی نہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم محمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائلتی ہی قوتی و ضعفی و قلبی و حیاتی و موتی. العائلہ تعنی اللہ احد یترک فی الخلف او ینسی. الاسرة لیست شیئا مهما، یعنی
العائلة ليست مهما شيئا إنها كل شيء عليك أن تدافع عن شرفك وعائلتك عندما تأتي المشاكل فإن عائلتك التي تحفظ وتدفع فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائلتي هي قوتي وضعفي وقلبي وحياتي وموتي. العائلة تعني ألا أحدا يترك في الخلف أو ينسي. الأسرة ليست شيئا مهما إنها كل شيء عليك أن تدافع عن شرفك وعائلتك عندما تأتي المشاكل فإن عائلتك التي تحفظ وتدفع فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، کیا آپ بھی عربک بولنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں، عربک بولنا چاہتے ہیں، عربک اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سے جڑیں جس میں نے آپ کو عربک لیسن، عربک سبق پڑھائے ہیں اور انہیں دیکھیں، محفوظ کریں. انشاءاللہ آپ بآسانی عربک بول سکتے ہیں.